अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मेरा नाम है साइमा नसीम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वाई इंग्लिश, जिस पे मैं न्यू फर्स्ट ईयर के सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट 5 इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन पाकिस्तान। मेरे चैनल पर आपको स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड ढेरों वीडियो मिलेंगी। अगर आप अपनी रीडिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इस चैनल पे आपको बहुत सारा ऐसा कंटेंट मिल जाएगा। इसके अलावा मैट्रिक, फर्स्ट ईयर, बीए, किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ग्रामर से रिलेटेड भी बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी। एक मुकम्मल स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी मेरे चैनल पे मौजूद है। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब हम देखेंगे पैराग्राफ नंबर 1, व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग। यानी पूरी दुनिया का टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है, जिसको हम बोलेंगे आलमी हिद्दत में इजाफ़ा। ग्लोबल वार्मिंग, आलमी हिद्दत में इजाफ़ा। तो इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, आज इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं। द सस्टेनेबल, यहाँ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल पायदार, द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे SDGs, एस्टेब्लिश बाय यूनाइटेड नेशन, अक़वाम मुत्तहिदा। पायदार तरक्की के अहदाफ जो कि अक़वाम मुत्तहिदा ने इन 2015 215 में कायम किए, include 17 global objectives aimed at fostering a better and more sustainable future। 17 ऐसे मकासद, यानी जो अक़वाम मुत्तहिदा एक इदारा है उसने ऐसे 17 आलमी मकासद बनाए जिनका मकसद एक सस्टेनेबल, एक पायदार मुस्तकबिल और एक बेहतर मुस्तकबिल को फ़रोग़ देना है। जो वर्ड फॉस्टर है इसका मतलब होता है फ़रोग़ देना, ठीक है। अमॉन्ग दीज SDG 13, इनमें से जो SDG जो हमारा हदफ नंबर 13 है वो क्या है, क्लाइमेट एक्शन इज़ पर्टिकुलरली रेलेवेंट फॉर पाकिस्तान, यानी माहौलियाती इक़दाम ख़ास तौर पर पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान उन मुल्कों में शुमार होता है जो क्लाइमेट चेंज से, ग्लोबल वार्मिंग से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हैं और इसके बहुत ज़्यादा बुरे असरात भी हैं और आने वाले दिनों में ये असरात मज़ीद ख़तरनाक हो सकते हैं। विच इज़ हाईली ससेप्टिबल टू द इम्पेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि पाकिस्तान जो है ग्लोबल वार्मिंग के असरात से ख़ास तौर पर मुतासर है या मुतासर हो सकता है। वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है किसी चीज़ का शिकार हो जाना। डाइवर्स जियोग्राफी, पाकिस्तान की आलमी हिद्दत के शिकार होने की वजह उसकी एक मुख्तलिफ जियोग्राफ़ी है या जोग्राफिया है, विच इंक्लूड हाई माउंटेन्स, जिसमें बुलंद बाला पहाड़, वसी मैदान एंड एक्सटेंसिव कोस्ट लाइन और वसी और अरीज़ साहिली पट्टी शामिल है। यानी पाकिस्तान की जो ग्लोबल वार्मिंग, आलमी हिद्दत, क्या बोलेंगे, ग्लोबल ही नहीं, पूरी दुनिया एक आलम है ना। आलमी हिद्दत के ग्लोबल वार्मिंग के असरात जो हैं वो पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। पैराग्राफ नंबर 2, पाकिस्तान जियोग्राफिक डाइवर्सिटी, पाकिस्तान का जोग्राफियाई तनों मेक्स द कंट्री पर्टिकुलर प्रोन टू का मतलब होता है यानी उसे इसका शिकार बनाता है। क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, पाकिस्तान का जोग्राफियाई तनों इसे ज़्यादा शिकार बनाता है माहौल से रिलेटेड नुकसानात या ख़तरात का, इंक्लूडिंग ग्लेशियल मेल्टिंग, ग्लेशियर का पिघलना, एक्सट्रीम हीट, शदीद किस्म की गर्मी एंड सी लेवल राइज और सतह समंदर का बुलंद होना। तो ग्लेशियर्स का पिघलना, शदीद गर्मी इस मुल्क को मुख्तलिफ माहौलियाती ख़तरात का शिकार बनाती है, क्योंकि पाकिस्तान जो है उसके अंदर जोग्राफियाई तनों पाया जाता है। मोर एवर पाकिस्तान हैवी डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, इसके अलावा पाकिस्तान की इन्हिसारी ज़राअत पर A sector highly sensitive to the change in temperature and precipitation, ज़राअत एक ऐसा शोबा है जो कि दर्जा हरारत और प्रेसिपिटेशन हम कहते हैं बारिश पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। एग्जैसरबेट्स द कंट्रीज़, जो कि इसे गैर महफूज बनाता है इस मुल्क की वल्नरेबिलिटी टू क्लाइमेट चेंज। रैपिड अर्बनाइजेशन, शहरी तरक्की,
دا کنٹری ہیز سین اے سگنیفیکنٹ رائز ان ایوریج ٹیمپریچر. ہمارے ملک میں واضح طور پر اوسط ٹیمپریچر میں اضافہ دیکھا گیا ہے. اوور دا پاسٹ فیو ڈیکیڈس، ڈیکیڈس کہتے ہیں 10 ایئرس کو، چند دہائیوں میں ہم بولیں گے اس کو، پچھلی چند دہائیوں میں ہمارے ملک میں ٹیمپریچر میں یا اوسط درجہ حرارت میں نمایاں اضافہ دیکھا گیا ہے. دس ٹرینڈ از پرائمریلی، یہ اس رجحان کی بنیادی وجہ انکریزڈ گلوبل گرین ہاؤس گیس ایمیشن، اس کی بنیادی جو وجہ ہے وہ عالمی سطح پر گرین ہاؤس گیسوں کا اخراج ہے. وچ ٹریپ ہیٹ ان ارتھس ایٹماسفیئر، جو کہ زمین کے ماحول میں، زمین کی فضا میں ہیٹ کو، حرارت کو قید کر لیتے ہیں. ایز اے رزلٹ، نتیجے کے طور پر پاکستان ایکسپیرینس کر رہا ہے، تجربے سے گزر رہا ہے یا سامنا کر رہا ہے مور فریکوینٹ، بہت زیادہ انٹینس، شدید قسم کی ہیٹ ویو، گرمی کی لو یا گرمی کی شدت کی لہر، پرٹیکولرلی ان اربن ایریاز، خاص طور پر شہری علاقوں میں جیسا کہ کراچی، ویئر ریپڈ گروتھ ہیز آؤٹ پیسڈ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ. آؤٹ پیسڈ یعنی پیچھے چھوڑ دینا، اس کی اتنی تیز رفتار کسی چیز کو پیچھے چھوڑ دینا جس نے بنیادی ڈھانچے کی ترقی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا. یہ بڑھتے ہوئے درجہ حرارت جو ہیں وہ نہ صرف عالمی رجحانات کا نتیجہ ہیں بٹ آر ایگزیسربیٹڈ بائی لوکل فیکٹر، اور اس کے ساتھ ساتھ مقامی عوامل بھی ایگزیسربیٹڈ یعنی نمایاں کردار ادا کرتے ہیں. سچ ایز اربن ہیٹ آئیلینڈ، جیسا کہ شہری ویئر ڈینسلی بلٹ اپ ایریاز، جہاں بہت ہی گنجان آباد یعنی ڈینسلی بلٹ جہاں یعنی بہت زیادہ آبادی ہو، گنجان آباد علاقے ریٹین مور ہیٹ، وہاں پر حرارت کی مقدار یا حرارت کی شدت زیادہ ہوتی ہے. انکریز ان پاکستان میں اوسط درجہ ٹیمپریچر کا اضافہ 1901 اور 2020 ایئر ایشین ڈیولپمنٹ، ایشیائی ترقیاتی بینک کے مطابق، یہ کہ نہیں آپ یوں کہہ لیں مختلف ادارے ہیں، مختلف بینک ہیں جن کی رپورٹ، جن کی سروے، جن کی جو فیکٹس اینڈ فگر کے مطابق ہم آپ کو کچھ فیکٹس بتا رہے ہیں. ایشیائی ترقیاتی بینک کے مطابق 2021-2022 میں جیکب آباد ریکارڈڈ اے ٹیمپریچر آف 51 سینٹی گریڈ، کہ جیکب آباد میں 51 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر یا پھر 124 ڈگری فارن ہائٹ کا ٹیمپریچر ریکارڈ کیا گیا یا درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا. امانگ دا ہائیسٹ ان دا ورلڈ، جو کہ دنیا میں بلند ترین درجہ حرارت ہے ڈان کے مطابق، 2022 ڈان کے مطابق. سچ ایکسٹریم ہیٹ پوزز سویئر ہیلتھ رسک، اتنا شدید ٹیمپریچر میں اضافہ صحت کے لیے خطرہ بنتا ہے. ایز ایویڈینسڈ بائی دا ہیٹ ویو ان کراچی، جیسا کہ 2015 میں کراچی میں ایک ہیٹ ویو یا گرمی کی شدت کے اضافے کے دوران ایویڈینس دیکھا گیا، نوٹ کیا گیا. which resulted in over 1200 deaths، جس کے نتیجے میں 1200 اموات ہوئیں. بی بی سی نیوز 2015 کے مطابق the main cause of these heat wave is the enhanced greenhouse effect، ان کی بنیادی وجہ گرین ہاؤس ایفیکٹ ہے. ڈیو ٹو انکریزڈ کنسنٹریشن آف گرین ہاؤس گیسز، اور گرین ہاؤس گیسز کی شدت میں، ان کے ارتکاز میں مسلسل اضافہ ہے. ٹو کمبیٹ دیز چیلنجز، ان مشکلات، ان خطرات کا سامنا کرنے کے لیے پاکستان ہیز انٹروڈیوس دا ہیٹ ویو مینجمنٹ پلان، پاکستان نے ہیٹ ویو مینجمنٹ پلان بنایا ہے انکلوڈنگ ارلی وارننگ سسٹم، جس میں شروع میں ہی وقت سے پہلے ہی یعنی قبل از وقت ہی جو ہے وہ آگاہی کا نظام اینڈ پبلک اویئرنیس اور عوامی آگاہی کی کمپین یعنی مہم وغیرہ شامل ہیں. ایز پارٹ آف اٹس ایفرٹس ٹو الائن ود SDG 13، جو کہ یہ تمام کوششیں ہدف 13 کی تمام مقاصد سے ہم آہنگ ہیں. ارلی وارننگ سسٹم یعنی ابتدائی وارننگ سسٹم، اینڈ پبلک اویئرنیس عوامی آگاہی. میلٹنگ گلیشیئرز اینڈ واٹر اسکارسٹی، گلیشیئرز کا پگھلنا اور پانی کی کمی.
یہ جو ورڈ آپ کو نظر آ رہا ہے اسکارسٹی، اس کا مطلب ہوتا ہے کمی. دی افیکٹ آف گلوبل وارمنگ ایکسٹینڈ بیونڈ اربن ہیٹ ویو. عالمی حدت یا پھر دوسرے لفظوں میں گلوبل وارمنگ کے اثرات صرف شہری علاقوں میں ہیٹ ویو گرمی کا باعث نہیں بنتے. ٹو دا میلٹنگ آف گلیشیئرز، اور گلیشیئر کے پگھلنے کا پاکستان میں پرٹیکولرلی دوز ان ہمالیاز اینڈ کراکرم رینج، خاص طور پر جو کہ ہمالیہ اور کراکرم رینج میں ہیں. تو ہم اس کو اس طرح اکٹھا جب ہم بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں تو ہم بولیں گے عالمی حدت کے اثرات صرف شہری علاقوں کی گرمی تک محدود نہیں بلکہ پاکستان میں گلیشیئر کے پگھلنے تک پھیل چکے ہیں، خاص طور پر کراکرم اور ہمالیہ کے پہاڑوں میں. دیز گلیشیئرز، یہ گلیشیئر کروشل، بہت ہی امپورٹنٹ ہیں فار فیڈنگ انڈس ریور، دریائے سندھ کو پانی مہیا فیڈنگ کا مطلب پانی مہیا کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. آر میلٹنگ، اور یہ گلیشیئر پگھل رہے ہیں ایٹ این ایکسیلریٹڈ. یہ جو ورڈ ایکسیلریٹڈ ہے اس کا مطلب ہے بہت تیزی کے ساتھ پگھل رہے ہیں. ڈیو ٹو رائزنگ ٹیمپریچر، بڑھتے ہوئے ٹیمپریچر کی وجہ سے، یعنی ٹیمپریچر بڑھنے کی وجہ سے گلیشیئرز جو ہیں وہ بڑی تیزی سے پگھل رہے ہیں. دا میلٹنگ آف دیز گلیشیئر انیشلی انکریز واٹر فلو. گلیشیئر پگھلتے ہیں تو شروع میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ ہوتا ہے، لیڈنگ ٹو فلڈز، سیلاب آتے ہیں. بٹ اوور ٹائم، لیکن الٹیمیٹلی یا حتمی طور پر اٹ ریزلٹس ان ریڈیوسڈ واٹر اویلیبلٹی، یہ پانی کی کم دستیابی کا باعث بنتے ہیں، یعنی پانی کی کمی کا باعث بنتے ہیں. پہلے تو سیلاب آتا ہے لیکن جب اوور آل ان دا لانگ ٹرم ہم دیکھتے ہیں تو یہ پانی کی دستیابی میں کمی کا باعث بنتے ہیں. تھریٹننگ ایگریکلچر، زراعت کے لیے خطرہ بنتے ہیں. اینڈ ڈرنکنگ واٹر سپلائیز، اور پینے کے پانی کی رسد یا پینے کے پانی کی فراہمی میں بھی رکاوٹ بنتے ہیں. دس پرابلم از پرٹیکولرلی ایکیوٹ، یہ مسئلہ بہت شدید ہے پاکستان میں. ویئر ایگریکلچر از ہیویلی ڈیپینڈنٹ، جہاں ہیویلی ڈیپینڈنٹ بہت زیادہ انحصار ہے زراعت کا، کس پر؟ انڈس ریور پر. میکنگ دا کنٹری ولنریبل. ولنریبل کا لفظی مطلب ہوتا ہے کوئی ایسی چیز جس کو نقصان پہنچایا جا سکے، جو خطرات کی زد میں ہو، جس کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو. ٹو شفٹ ان واٹر اویلیبلٹی، پانی کی دستیابی میں تبدیلی پاکستان کو ولنریبل، خطروں سے دوچار کر دیتی ہے. ولنریبل یعنی سنگین حالات کا، خطرات کا سامنا کرنے. ولنریبل یعنی جسے نقصان پہنچایا جا سکے، جسے خطرات کا سامنا ہو. یہاں پہ آپ کو اپنی اسکرین پہ نظر آ رہا ہے پاکستان میٹیریولوجیکل ڈپارٹمنٹ، یعنی پاکستان کا محکمہ موسمیات. اس کی رپورٹ کے مطابق ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 1980 میں 10% جو ہے وہ واٹر فلو پہ امپیکٹ ہوا، یعنی نارمل سا، بہت ہی ہلکا سا. پھر 2000 میں 20% ہوا، جو کہ اچھا خاصا ہے، یعنی نمایاں. اور 2020 میں 30% تک واٹر فلو پر اس کا افیکٹ ہوا، جو کہ بہت ہی شدید یا سنگین ہے. اوور 30% آف آئس ان پاکستان گلیشیئرز ہیز آلریڈی میلٹڈ. 30% پاکستانی گلیشیئر کی برف پہلے ہی پگھل چکی ہے. لیڈنگ ٹو ریڈیوس واٹر فلو، جو کہ پانی کی بہاؤ میں کمی کا باعث بنتی ہے. دا ایکسپریس ٹریبیون 2020، یعنی یہ ہمارے ماخذ ہیں، سورس ہیں. ایکسپریس ٹریبیون 2020 کے مطابق پاکستان کے گلیشیئرز کی 30% برف پگھل چکی ہے، جو کہ دریائی بہاؤ یا دریا کے بہاؤ میں کمی کا سبب بنتی ہے. دا پرائمری ریزن، بنیادی وجہ فار دس ریپڈ میلٹنگ از گلوبل وارمنگ. اس کی بنیادی وجہ گلوبل وارمنگ یا عالمی حدت ہے. وچ انکریزز ٹیمپریچر، جس کی وجہ سے درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے. کازنگ گلیشیئرز ٹو شرنک فاسٹر، جس کی وجہ سے گلیشیئر تیزی سے سکڑتے ہیں. دین دے کین ریجنریٹ دوبارہ سے بننا، لیکن وہ اس طرح پھر دوبارہ نہیں بن پاتے. ٹو ایڈریس دیز چیلنجز ان خطرات کا سامنا کرنے کے لیے پاکستان ہیز امپلیمنٹڈ، پاکستان نے بنائی ہے یا نافذ کی ہے گلیشیئر لیک آؤٹ برسٹ فلڈ، جس کو ہم GLOF کہتے ہیں. ایک پروجیکٹ بنایا ہے جس کا نام ہے گلیشیئر لیک آؤٹ برسٹ فلڈ، یعنی گلیشیئر
جھیلوں کے پھٹنے سے بننے والا سیلاب نامی، یا اس کو ایز اٹ از ہی لکھ لیں، گلیشیل لیک آؤٹ برسٹ فلڈ پروجیکٹ ہدف 13 کے مطابق فوکسنگ آن بلڈنگ، جس کا بنیادی مقصد ہے تعمیر کرنا یا بنانا ارلی وارننگ سسٹم، ابتدائی وارننگ کا نظام، کنسٹرکٹنگ پروٹیکٹیو انفراسٹرکچر ہم کہتے ہیں بنیادی ڈھانچہ، پروٹیکٹیو حفاظتی، جس کا مقصد ہے حفاظتی بنیادی ڈھانچہ بنانا، ٹو میٹیگیٹ کم کرنے کے لیے دا رسک خطرات کو ایسوسیٹیڈ ود گلیشیل میلٹ، گلیشیئر کے پگھلنے سے۔ اب اس کو جب ہم با محاورہ ترجمہ جب تک آپ نہیں لکھتے آپ کو مارکس نہیں ملتے، تو آپ اس کو لکھیں گے پاکستان نے ہدف 13 کے تحت گلیشیل لیک آؤٹ برسٹ فلڈ نامی پروجیکٹ بنایا ہے، جو کہ گلیشیئر کے پگھلنے سے جڑے خطرات کو کم کرنے کے لیے ابتدائی وارننگ سسٹم اور حفاظتی ڈھانچے کی تعمیر پر توجہ دی گئی ہے۔ تو یہ ہے ہمارا پیرا جس میں ہم نے پڑھا کہ جو گلیشیئر کی برف ہے اس کی پگھلنے کی وجہ بھی گلوبل وارمنگ ہے۔ ایز دا ایفیکٹس آف گلوبل وارمنگ انٹینسیفائی کا مطلب ہوتا ہے شدت میں آ جانا، شدید ہو جانا۔ جیسے جیسے گلوبل وارمنگ انٹینسیفائی بڑھتی ہے، پاکستان از آلسو وٹنسنگ، پاکستان بھی دیکھ رہا ہے این انکریز، اضافہ، ان فریکوینسی کی شدت میں، کثرت میں، سیویرٹی شدت میں، آف ایکسٹریم ویدر شدید موسم، ایونٹس سچ ایز فلڈ سیلاب، ڈراؤٹ خشک سالی، سائیکلون طوفان۔ اب دیکھیں ہم اس کو کمبائن کرتے ہیں کہ جیسے جیسے گلوبل وارمنگ بڑھ رہی ہے، عالمی حدت بڑھ رہی ہے، پاکستان بھی شدید موسمی حالات جیسا کہ سیلاب، ڈراؤٹ خشک سالی اور طوفانوں کی شدت کا سامنا کر رہا ہے یا ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ دیز جیوگرافیکل ڈائیورسٹی کا مطلب ہوتا ہے، کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ جغرافیائی تنوع، پاکستان کا یہ جغرافیائی تنوع پرٹیکولرلی سسیپٹیبل ٹو دیز کلائمیٹ انڈیوسڈ ڈیزاسٹر ہم کہتے ہیں آفات کو، جو نیچرل ڈیزاسٹر ہوتے ہیں نا، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبتیں آتی ہیں، زلزلہ، طوفان، ان کو۔ تو ہم یہ اس کو اس طرح ٹرانسلیٹ کریں گے، پاکستان کا جغرافیائی تنوع، ریپڈ اربنائزیشن، تیز رفتار شہری ترقی، اینڈ پاپولیشن گروتھ اور آبادی میں اضافہ، میکس دا کنٹری پرٹیکولرلی خاص طور پر سسیپٹیبل شکار بناتا ہے ٹو دیز کلائمیٹ انڈیوسڈ ڈیزاسٹر ہم کہتے ہیں آفات کو، مصیبتیں، آفات۔ تو کیا ہوگا کہ پاکستان کا جغرافیائی تنوع، تیز رفتار شہری ترقی یعنی اربنائزیشن اور آبادی میں اضافے کے دباؤ کے ساتھ مل کر ملک کو ان قدرتی آفات کا شکار بناتا ہے۔ ٹھیک ہے، دا چینجنگ کلائمیٹ بدلتا ہوا ماحول، کلائمیٹ ماحول، ڈسرپٹیڈ ویدر پیٹرن گلوبلی عالمی طور پر موسمی انداز کا بدلنا، لیڈنگ ٹو مور انٹینس رین فال جس کے نتیجے میں بہت شدید بارش ہوتی ہے، پرولونگ ڈرائی پیریڈز ان پاکستان، اور پاکستان میں بہت سے خشک ادوار دیکھنے کو ملتے ہیں۔ فار انسٹنس مثال کے طور پر دا 2010 کے سیلاب نے 20 ملین لوگوں کو افیکٹ کیا، یعنی اس سے 20 ملین کے قریب لوگ متاثر ہوئے، کازنگ اکنامک لاس، اور یہ بہت زیادہ معاشی نقصان کا سبب بنا جس کا اندازہ تقریباً 10 بلین کے قریب لگایا جاتا ہے۔ اور یہ ہمیں کس نے بتایا؟ ورلڈ بینک کی 2010 کی رپورٹ کے مطابق، یا ورلڈ بینک 2010 کے مطابق کہ سیلاب کی وجہ سے 20 ملین لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ہوئے اور بہت سارا معاشی لاس ہوا، معاشی نقصان ہوا، جس کا اندازہ یا تخمینہ تقریباً 10 بلین ہے۔ ایز اے ریزلٹ ریجنز لائک تھرپارکر، آپ نے اکثر سنا ہوگا تھرپارکر میں پانی کی کمی ہے، لوگ جو گندا پانی پیتے ہیں اور اکثر دکھاتے ہیں کہ وہاں جانور بھی مر جاتے ہیں پانی کی نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو یہاں یہ بتا رہے ہیں ان چیزوں کی وجہ سے، گلوبل وارمنگ کی وجہ سے، تھرپارکر ہیو بین ایکسپیرینسنگ مور فریکوینٹ ڈراؤٹ، تھرپارکر کے اندر بہت زیادہ خشک سالی ہوتی ہے، which have exacerbated، جس نے اس چیز کو مزید بڑھایا، exacerbated مزید اسٹرانگ کیا ہے، مزید انٹینسیفائی کیا ہے، مزید انکریز کیا ہے، واٹر شارٹیج پانی کی کمی کو، فوڈ انسیکیورٹی خوراک کی عدم تحفظ کو،
یعنی ہم یوں بولیں گے پاکر جیسے علاقے خشک سالی کا سامنا کر رہے ہیں جس سے پانی کی قلت اور غذائی عدم تحفظ میں اضافہ ہوا ہے. The increased frequency of these extreme weather in شدید موسموں کی شدت کی وجہ سے is largely due to the change in the atmospheric condition caused by global warming. یعنی یہ جو ہمارے موسم کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے اس کی بنیادی وجہ گلوبل وارمنگ ہے اور ایٹماسفیرک کنڈیشن اور ماحولیاتی صورتحال ہے، یا آپ اس کو اچھے والی اردو میں یوں کہہ لیں عالمی حدت یا گلوبل وارمنگ سے پیدا ہونے والی ماحولیاتی تبدیلیاں ہیں. اچھا جی آگے کیا ہے ان رسپانس، اس کے بدلے میں پاکستان ہیز ڈیولپڈ نیشنل ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ فریم ورک، اور ان مسائل سے نمٹنے کے لیے پاکستان نے نیشنل ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ فریم ورک بنایا ہے ایز پارٹ آف اٹس کمٹمنٹ ٹو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول SDG 13، یا یوں کہہ لیں پائیدار ترقی کے ہدف 13 کے مطابق نیشنل ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ فریم بنایا ہے. دس فریم ورک انہینسز ڈیزاسٹر پریپیئرڈنیس، یہ ہمیں آفات کی تیاری، آفات یعنی آفت کی جمع آفات، یعنی یہ مختلف مصیبتوں آفات سے نمٹنے کی تیاری اینڈ ریسپانس میکانزم اور جوابی رد عمل، ایمنگ ٹو بلڈ ریزیلینس، اور اس کے ساتھ ہی ان کے اندر بحالی، ریزیلینس آپ کہہ لیں بحالی، جب کوئی چیز نقصان کی زد میں آتی ہے تو واپس اس کو اس کی پرانی صورتحال میں لانے کو ہم کہتے ہیں ریزیلینس. ولنریبل کمیونٹیز، وہ آبادیاں جو اس سے متاثر ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. تو کیا ہے، یعنی یہ جو ہماری ایک آپ کہہ لیں فریم ورک ہے یا ایک کہہ لیں ایک ڈپارٹمنٹ ہے، اس کا کام کیا ہے کہ یہ آفات سے نمٹنے کی تیاری اور اس کے جوابی رد عمل کے نظام کو بہتر بناتا ہے، اور متاثرہ آبادیاں یعنی ولنریبل کمیونٹیز، متاثرہ آبادیوں کی ریزیلینس، ان کی بحالی میں اپنا نمایاں کردار ادا کرتا ہے، یا ان کی بحالی اس کا مقصد ہے. امپیکٹ آن ایگریکلچر اینڈ فوڈ سیکیورٹی، یعنی گلوبل وارمنگ کا زراعت پر اور خوراک کی سیکیورٹی یعنی خوراک کے تحفظ پر بہت ہی جو ہے وہ زیادہ ایفیکٹ پڑ رہا ہے. کیا ایفیکٹ پڑ رہا ہے یہ ہم دیکھ لیتے ہیں. دا افیکٹ آف گلوبل وارمنگ آن پاکستان ایگریکلچر سیکٹر، پاکستان کے زراعت کے شعبے پر گلوبل وارمنگ کے اثرات آر پرٹیکولرلی ٹربلنگ، بہت ہی تشویشناک ہیں ٹربلنگ تشویشناک ہیں، بیکاز دا کنٹریز ہیوی ریلائنس، کیونکہ ہمارے ملک کا بہت زیادہ انحصار ہے اس شعبے پر. کس وجہ سے؟ فوڈ سیکیورٹی، خوراک کی تحفظ کی وجہ سے، اینڈ امپلائمنٹ، روزگار کی وجہ سے، روزگار. تو ہم اس کو اکٹھا یوں کریں گے، گلوبل وارمنگ کے زراعت کے شعبے پر بہت ہی تشویشناک اثرات ہیں، کیونکہ ہمارے ملک کی خوراک کی حفاظت یا خوراک کا تحفظ اور روزگار کا بڑا انحصار زراعت کے شعبے پر ہے. چینجز ان ٹیمپریچر، درجہ حرارت میں تبدیلی، پریسیپیٹیشن، یہ جو برف باری، یالہ باری، سنو فال، یہ ساری چیزیں اور بارش، ان سب کو ہم پریسیپیٹیشن کہتے ہیں. تو ہم بولیں گے درجہ حرارت میں تبدیلی، بارش اینڈ انکریز فریکوینسی آف ایکسٹریم ویدر اور موسمی شدت میں اضافہ ہیو میڈ ایگریکلچر، اس نے زراعت کو بنا دیا ہے انپریڈکٹیبل، غیر متوقع، لیس پروڈکٹیو، کم پیداوار والا. یعنی گلوبل وارمنگ کے نتیجے میں درجہ حرارت میں ہونے والی تبدیلی، بارش اور موسمی حالات کا کثرت سے بدلنا، ان سب چیزوں نے زراعت کو بہت ہی غیر متوقع اور کم پیداوار والا بنا دیا ہے. ود ایگریکلچر بینگ ہائیلی سینسٹیو، ہماری زراعت جو ہے بہت زیادہ حساس ہے. کلائمیٹ ویریشن، موسمی تبدیلیوں کے حساب سے ہمارا زراعت کا نظام بہت حساس ہے. دا سیکٹر از فیسنگ سگنیفیکنٹ چیلنجز، ہمارا یہ شعبہ بہت سے چیلنجز، مشکلات کا سامنا کر رہا ہے. ویٹ ییلڈ، گندم کی پیداوار فار ایگزامپل آر ایسٹیمیٹڈ ٹو ڈکلائن، اندازہ لگایا گیا ہے کہ ایک اندازے کے مطابق گندم کی پیداوار ڈکلائن کم ہو جائے گی 6 to 8% بائی 2050، کہ 2050 تک گندم کی پیداوار 6 سے 8% کم ہو جائے گی ڈیو ٹو چینجنگ کلائمیٹ کنڈیشن، اس بدلتی ہوئی ماحولیاتی تبدیلیاں کہہ لیں یا ماحولیاتی صورتحال کی وجہ سے. ٹھیک ہے جی. فردر مور، مزید، دا 2020 لوکسٹ اٹیک ہم کہتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا
تھرپارکر اور اس طرح کے علاقوں میں نا ٹڈیوں کے حملے ہوتے ہیں، اور وہ جو ٹڈیاں ہیں وہ اتنے جھنڈ کے شکل میں اٹیک کرتی ہیں، ساری فصلوں کو کھا جاتی ہیں، ہماری اکانومی کو اور جو فوڈ پروڈکشن ہے اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے۔ تو 2020 یعنی 2020 میں ٹڈی دل کے حملے میں ڈریون بائی ان یوزول ویدر پیٹرن، جس کی وجہ ان یوزول غیر معمولی موسمی صورتحال کاسٹ کراپ لاسز، جس کی وجہ سے ہمارے بہت زیادہ کراپ لاسز، فصلوں کا نقصان ہوا، ورتھ 2.2 بلین، تقریباً 2.2 بلین کے قریب ٹڈی دل کے حملے میں فصلوں کو نقصان ہوا۔ ٹھیک ہے جی، ہائی لائٹنگ دا ولنریبلٹی آف پاکستان فوڈ سیکیورٹی، اور جس نے اس چیز کو مزید نمایاں کیا، ولنریبلٹی یعنی پاکستان کا مشکلات میں گھرا ہونا یا پاکستان کا خطرات سے گھرا ہونا، ان سینس آف فوڈ سیکیورٹی، خوراک کا تحفظ، ٹو کلائمیٹ چینج، ماحولیاتی تبدیلی کے مطابق۔ اب یہ تھوڑا مشکل لگ رہا ہے، اس کو پھر کمبائن کرتی ہوں میں، آپ دیکھیں ہم اس کو یوں بولیں گے کہ 2020 یا 2020 میں ٹڈی دل کے حملے یا ٹڈی دل کے حملے میں جو غیر معمولی موسم کی وجہ سے ہوئے 2.2 بلین ڈالر کی فصلوں کا نقصان ہوا، جو یہ بات ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان کی غذائی سلامتی، فوڈ سیکیورٹی، غذائی سلامتی یا غذائی تحفظ جو ہے یا خوراک کی فراہمی کہہ لیں، وہ ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے ولنریبلٹی یعنی نقصان کی زد میں ہے یا غیر محفوظ ہے، اس کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ The reason for these agriculture challenges، ان سبھی زرعی مشکلات کی جو وجہ ہے lies in direct impact of high temperature، بڑھتا ہوا ٹیمپریچر اس زرعی مشکلات کی وجہ ہے، اینڈ unpredictable اور غیر متوقع بارش on crop growth، فصلوں کی نشو و نما یا فصلوں کی پیداوار، اینڈ پروڈکٹیوٹی، پیداوار۔ ٹھیک ہے جی، تو ہم اس کو یوں بولیں گے، ان زرعی مسائل کی اصل وجہ درجہ حرارت کا بڑھنا، بے وقت کی بارشیں جو کہ فصلوں کی پیداوار پہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ ٹو میٹیگیٹ، کم کرنا، ان خطرات کو کم کرنے کے لیے پاکستان از پروموٹنگ کلائمیٹ سمارٹ ایگریکلچر۔ یہ جو ورڈ ہے کلائمیٹ سمارٹ ایگریکلچر، یعنی جو پرانا ہمارا زراعت کا نظام ہے اس کو چھوڑ کے ایک نیا سمارٹ ایگریکلچر کا نظام لانے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی جدید ترین زرعی نظام جو کہ موسم یا ماحول سے مناسبت رکھتا ہو۔ آپ اس کو یوں کہہ لیں، یہی وجہ ہے کہ پاکستان جو ہے ماحول سے مناسبت رکھنے والا جدید زرعی نظام لا رہا ہے ایز پارٹ آف اٹس SDG 13 انیشیٹو، جو کہ ہدف 13 کے اہداف میں سے یا ہدف 13 کے مقاصد میں سے ایک ہے۔ دیز پریکٹسز، یہ سرگرمیاں یا یہ نظام یا یہ طریقے، ڈیولپنگ ڈراؤٹ ریزسٹنٹ کراپس، یعنی یہ جب ہم نیا زراعت کا نظام لائیں گے تو کیا ہوگا، ڈراؤٹ ریزسٹنٹ کراپ، خشک سالی سے پاک فصلیں ہوں گی، آپٹیمائزنگ واٹر یوز، پانی کا مناسب استعمال ہوگا یا پانی کا بہتر نظام ہوگا، اینڈ امپروونگ سوائل مینجمنٹ، اور جو ہماری مٹی ہے، سوائل مین مٹی کے انتظام سے ریلیٹڈ تکنیک کو بہتر بنانا اس میں شامل ہے۔ تو ہم یوں بولیں گے کہ جب پاکستان سمارٹ ایگریکلچر، ماحول سے مناسبت رکھنے والے زرعی نظام لے کر آئے گا تو ان طریقوں سے خشک سالی سے بچنے والی فصلیں تیار کرنا، پانی کے استعمال کو بہتر بنانا اور مٹی کے نظام کی تکنیک کو بہتر بنانا شامل ہے۔ پیراگراف نمبر 6، کوسٹل ایروژن، ساحلی کٹاؤ اینڈ سی لیول رائز، اور سطح سمندر کا بلند ہونا۔ گلوبل وارمنگز امپیکٹ آن پاکستان از ناٹ لمیٹڈ ٹو ان لینڈ ایریاز، کہ عالمی حدت کے اثرات پاکستان پر صرف ان لینڈ ایریاز اندرون ملک تک محدود نہیں۔ اٹ آلسو سگنیفیکنٹلی افیکٹس، اور یہ بہت زیادہ متاثر کرتا ہے کنٹریز کوسٹل ریجن، یعنی اس ملک کے ساحلی علاقوں کو بہت زیادہ متاثر کرتا ہے۔ رائزنگ سی لیول، سطح سمندر کا بلند ہونا، کوسٹل ایروژن، ساحلی کٹاؤ، ڈریون بائی گلوبل ٹیمپریچر، عالمی درجہ حرارت کا بڑھ جانا، آر دا میجر تھریٹس، یہ وہ بنیادی خطرات ہیں، ٹو دا کوسٹ لائن آف سندھ اینڈ بلوچستان، سندھ اور بلوچستان کی ساحلی پٹی کے یہ سب سے بڑے
خطرات جو ان کو درپیش ہیں وہ یہ ہیں. دیز چینجز، یہ تبدیلیاں تھریٹن خطرہ بنتی ہیں ٹو ڈسپلیس کوسٹل کمیونٹی، یعنی یہ جو تمام تبدیلیاں ہیں وہ ساحلی علاقوں میں آباد لوگوں کے لیے، کمیونٹیز وہاں موجود آباد لوگوں کے لیے خطرے کا باعث بنتی ہیں، ان کو ڈسپلیس کر دیتی ہیں، ڈسپلیس ان کی بے گھر ہونے کا باعث بنتی ہیں، ڈیمیج انفراسٹرکچر اور بنیادی ڈھانچے کو خراب کرتی ہیں، اینڈ انڈیٹ دا ایگریکلچر لینڈس، اور زرعی زمینوں کو انڈیٹ زیر آب کر سکتی ہیں، یعنی ان کے وہ زیر آب آ جاتے ہیں، یعنی پانی وہاں پر آ جاتا ہے. بائی 21 تک سی لیولز along پاکستان کوسٹ، پاکستان کے ساحل کے ساتھ سطح سمندر could rise by 0.6 میٹر کے، یعنی 2100 تک پاکستان کے ساحلی علاقوں میں سمندر کی جو سطح ہے وہ 0.6 میٹر تک بلند ہو سکتی ہے، پوٹینشلی ڈسپلیسنگ، اور یہ بہت زیادہ لوگوں کو بے گھر کر سکتی ہے، اپ ٹو 5 ملین پیپل، تقریباً 5 لاکھ افراد کو. یہ رپورٹ ہے IUCN 2022 کی. دا پرائمری ریزن فار دس سی لیول رائز، سطح سمندر کی اس بلندی کی پرائمری ریزن بنیادی وجہ از دا تھرمل ایکسپینشن، ہیٹ کا، گرمی کا، حدت کا پھیلاؤ ہے، آف سی واٹر، سمندر کے پانی کا، اینڈ میلٹنگ آف پولر آئس کیپس، اور برف کے تودوں کا، قطبی برف کے تودوں کا پگھلنا ہے، بوتھ آف وچ آر ڈائریکٹ کانسیکوینسز، جو براہ راست نتیجہ ہیں آف رائزنگ گلوبل ٹیمپریچر، عالمی حدت کے بڑھنے کا. یعنی جب دنیا کا ٹیمپریچر بڑھتا ہے تو اس کے نتیجے میں گلیشیئر پگھلتے ہیں اور بہت زیادہ ہیٹ بڑھ جاتی ہے، سطح سمندر بلند ہو جاتی ہے، اور بہت زیادہ لوگوں کی بے گھر ہونے کا بھی یہ سبب بنتی ہے. ان ریسپانس اس کے جواب میں پاکستان نے لانچ کیا ہے، پاکستان نے بنایا ہے مینگروو ریہیبلیٹیشن پروجیکٹ. یہ پروجیکٹ کا نام ہے انڈر SDG 13، یعنی ہدف 13 کے مطابق پاکستان نے مینگروو بحالی پروجیکٹ بنایا ہے، وچ ایمز ٹو ریسٹور، جو کہ یعنی جس کا مقصد ہے بحال کرنا مینگروو فارسٹ کو، مینگروو کے جنگلات کو بحال کرنا، دا ایکٹ ایز نیچرل بیریئرز اگینسٹ کوسٹل ایروژن، جو کہ ساحلی کٹاؤ کے خلاف ایک بیریئر کا کام کرتے ہیں، رکاوٹ کا کام کرتے ہیں، اینڈ سی لیول رائز، اور سطح سمندر کے بلند ہونے کو، یعنی سطح سمندر کے بلند ہونے اور ساحلی کٹاؤ کو روکنے میں مینگروو فارسٹ جو ہیں وہ کام کرتے ہیں. اس مقصد ان کا یہی ہے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو مینگروو کے جنگلات کی بحالی کا منصوبہ ہے، یہ ساحلی کٹاؤ کو روکے گا اور سطح سمندر کے بلند ہونے کو روکے گا. اس کا مقصد ہی یہی ہے. پاکستان's rich biodiversity and ecosystem are under significant threat. پاکستان کی بایوڈائیورسٹی، حیاتیاتی تنوع، یہ جو ورڈ آپ کو نظر آ رہا ہے نا، حیاتیاتی تنوع اور ایکو سسٹم، اور اس کا جو ماحولیاتی نظام ہے، اور انڈر تھریٹ، وہ بہت یعنی خطرے میں ہیں، فرام گلوبل وارمنگ، عالمی حدت کی وجہ سے پاکستان کا حیاتیاتی تنوع اور اس کا ایکو سسٹم، ماحولیاتی نظام خطرے میں ہیں. چینجز ان ٹیمپریچر، درجہ حرارت میں تبدیلی، اینڈ پریسیپیٹیشن پیٹرن، اور بارش کا انداز، آر ڈسرپٹنگ نیچرل ہیبیٹیٹ، وہ قدرتی رہائش گاہوں کو، قدرتی پناہ گاہوں کو ڈسرپٹ، خراب کر رہا ہے. لیڈنگ ٹو ڈکلائن آف اسپیشیز، اور وہاں پہ مختلف قسم کی اسپیشیز کا زوال، اینڈ دا ڈیگریڈیشن آف ایکو سسٹم، اور ماحولیاتی نظام کی خرابی کا باعث بن رہا ہے. دس از پرٹیکولرلی کنسرننگ فار اے کنٹری لائک پاکستان. یہ پاکستان جیسے ملک کے لیے بہت ہی کنسرننگ، بہت ہی تشویشناک ہے. وچ ریلائز ہیویلی آن اٹس نیچرل ریسورسز، جو اپنے قدرتی وسائل پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے، فار لائیولیہوڈ، یعنی اپنی روزگار کے لیے، اینڈ اکنامک ایکٹیویٹی، اور اپنی معاشی سرگرمیوں کے لیے. پاکستان جیسا ملک جو کہ زراعت پر اپنی معاشی سرگرمیوں اور روزگار کے لیے انحصار کرتا ہے، یہ تمام چیزیں اس کے لیے بڑی خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں. یعنی جیسے حیاتیاتی پناہ گاہوں کا خراب ہونا، بارش کے انداز میں تبدیلی،
اور ٹیمپریچر میں چینج جو ہے، یہ ساری چیزیں بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہیں۔ ٹیبل 5 فارسٹ کور لاس ان پاکستان، پاکستان میں جنگلات کا کم ہونا۔ ڈیٹا سورس گلوبل فارسٹ واچ 2022 کے جنگلات کے یا گلوبل فارسٹ واچ کے مطابق پاکستان فار ایگزامپل مثال کے طور پر کی اسپیشیز سچ ایز سنو لیپرڈ، برفانی چیتا، کچھ انواع جیسا کہ برفانی چیتا، انڈس ریور ڈالفن، دریائے سندھ کی ڈالفن آر لوزنگ دیئر ہیبیٹیٹ، وہ اپنی پناہ گاہوں، اپنی رہائش گاہوں سے محروم ہوتے جا رہے ہیں ڈیو ٹو چینجنگ کلائمیٹ کنڈیشن، بدلتے ہوئے ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے۔ WWF پاکستان 2021، یہ جو بریکٹ میں آپ کو چیزیں نظر آتی ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے WWF پاکستان 2021 کے مطابق برفانی چیتا اور دریائے سندھ کی ڈالفن جو ہیں وہ اپنی قدرتی رہائش گاہوں سے محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ فردر مور پاکستان از لوزنگ اپروکسیمیٹلی 43,000 ہیکٹرز آف فارسٹ اینولی، اور سالانہ پاکستان جو ہے وہ 43,000 ہیکٹر کے قریب اپنا رقبہ کھو رہا ہے، وچ کنٹریبیوٹس ٹو ڈکلائن ان بایو ڈائیورسٹی، اور یہ حیاتیاتی تنوع کے زوال کا باعث ہے۔ کس کے مطابق؟ اکارڈنگ ٹو یعنی گلوبل فارسٹ واچ 2022 کے حساب سے یا ان کے سروے کے مطابق the loss of biodiversity is primarily driven by habitat destruction، حیاتیاتی تنوع کا یہ نقصان کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ہیبیٹیٹ ڈسٹرکشن، قدرتی رہائش گاہوں کی تباہی، کازڈ بائی کلائمیٹ چینج، ماحول کی تبدیلی کی وجہ سے، ڈیفورسٹیشن، جنگلات کے کٹاؤ کی وجہ سے، اینڈ انسسٹینیبل اور ناپائیدار زمینی سرگرمیوں کی وجہ سے۔ ٹو کاؤنٹر دیز ٹرینڈز، ان سبھی چیزوں سے نمٹنے کے لیے پاکستان ہیز انیشیٹڈ دا پروٹیکٹڈ ایریاز انیشیٹو، یہ ایک پروگرام کا نام ہے۔ ہدف 13 کے حساب سے پاکستان نے پروٹیکٹڈ ایریاز انیشیٹو، اس کو ہم بولیں گے محفوظ پناہ گاہیں، ہدف 13 کے مطابق وچ ایمز ٹو کنزرو کریٹیکل ہیبیٹیٹ، جو اہم رہائش گاہیں ہیں ان کو محفوظ بنائیں گی، اینڈ انڈینجرڈ اسپیشیز، اور جن اسپیشیز کو خطرات لاحق ہیں ان کو محفوظ بنائیں گی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پروگرام جو ہے جو جانوروں کی قدرتی ہیبیٹیٹ ہیں جو ختم ہوتے جا رہے ہیں ان کو بچائے گا، اور اس کے علاوہ جو جانور جو ہیں دنیا سے انڈینجرڈ ہیں، جو ہیں وہ ایکسٹنکٹ ہوتے جا رہے ہیں، ان کو بچائیں گے۔ بائی ایکسپینڈنگ پروٹیکٹڈ ایریاز اینڈ ریسٹورنگ ڈی گریڈڈ ایکو سسٹم، اور وہ ان محفوظ علاقوں میں کو وسعت دیں گے، اینڈ ریسٹورنگ ڈی گریڈڈ ایکو سسٹم، اور اس ماحولیاتی نظام کی بحالی کو جو ہے وہ فوکس کریں گے۔